अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? अच्छा बच्चों, ये देखें, आपको ना सामने एक किताब नज़र आ रही है जिसका नाम है पीर कामिल, और राइटर भी हैं उमीरा अहमद। ये आज आपको क्यों दिखाई जा रही है ना, इससे पहले एक शेर सुन लें। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। अंदाज़ा हो गया है। आज हम एक मज़मून करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है मेरी पसंदीदा किताब। वैसे तो कुरान ही पसंदीदा होनी चाहिए, और है भी है, लेकिन दुनियावी एतबार से भी हम कुछ किताबें पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना मुझे ये किताब बहुत पसंद है, और मैंने इसको बारहा पढ़ा है, और जब भी पढ़ा है यकीनन कुछ ना कुछ नया ही सीखा है। खैर, इसे अब करते हैं साइड पे और आपके लेसन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास ग्रामर का सफ़ा नंबर है 139। इस पे लिखा हुआ है ना मेरी पसंदीदा किताब। बहरहाल यहाँ पे जो इसका आगाज़ है ना, उसके अलावा हम इसकी तमहीद ज़रा बांध लेते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में, मतलब कि वो तमहीद आपको दी जा रही है, जैसा कि मिसल मशहूर है। ठीक है, यहाँ से टॉपिक का नाम दे के मेरी पसंदीदा किताब, उसके बाद हम लोग करेंगे। जैसा कि मिसल मशहूर है, आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, इस तरह ये भी सादिक है कि इंसान के मुतल्लिक राय कायम करनी हो तो उसके, ये दोस्त तो मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आना था ज़ौक़ को देखकर की जा सकती है। दोस्तों और ज़ौक़ को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये इंसान किस किस्म का है। ये इंसान से मुराद है हम जिसके मुतल्लिक राय कायम करना चाहते हैं, जिसके बारे में शनाख्त चाहते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसे करने के बाद बच्चों हम लोगों ने ना, मतलब कि ये यहाँ से लिखना है, जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम नशीनी अगर किताब से हो तो इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। वाकई सही बात है। अगर आप किताब को ही दोस्त बना लेंगे तो फिर आप यकीनन एक अच्छा हम नशी पा लेंगे। ठीक है जी, और हम रफ़ीक भी। मुतालिया कुतब एक ऐसा शौक़ है, इसके आगाज़ में लिखा जा रहा है, मुतालिया कुतब ऐसा शौक़ है जो हर साहिब इल्म की ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ है। साहिब इल्म की, साहिब रट्टू की नहीं। ओके जी, लेकिन मुख्तलिफ़ किताबें तादाद में इतनी ज़्यादा हैं कि उनके मुताले के लिए, अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बड़ा मशहूर है, उन्होंने तवील उम्र पाई, तो उनकी उम्र भी ली जाए तो नाकाफ़ी है। इसलिए लामहला इन किताबों में से फ़िक्त अपनी पसंद और ज़ौक़ के मुताबिक इंतखाब करना पड़ता है। अब हर शख्स की पसंद और उसका ज़ौक़ अलग-अलग है। बिल्कुल, मतलब अगर ज़ौक़ को ही हम ले लें, तो जैसे मैंने ये किताब इस वक्त बताई है कि ये मेरा ज़ौक़ है, हो सकता है आपका ना हो, आपका इसकी जगह पे कुछ और हो। तो इसी तरह इंसान की पसंद और ज़ौक़ अलग-अलग है, ये इसी का मतलब है। अब हर शख्स के लिए ये तो लाजिम नहीं है वो दूसरे के ज़ौक़ की पाबंदी करे। ठीक है जी, किताब का इंतखाब करते हुए एक तो हमें अपनी पसंद का लिहाज रखना चाहिए, दूसरा ये देखना चाहिए किताब कहाँ तक मुफीद और किस हद तक कारआमद है। ज़िंदगी संवारने के लिए अगर आप सही किताब का इंतखाब कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी में सही रास्ते पर चले जाएंगे, और अगर आप बुरी किताब का मुताला करते हैं तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह दोस्त हैं, दोस्त भी जब हमें बनाने होना है तो हमें ना बड़े एहतियात और गौर फ़िक्र की ज़रूरत है। एहतियात और गौर व फ़िक्र करेंगे तभी हम अच्छे दोस्त का इंतखाब कर सकते हैं। अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो हमें अच्छाई की तरफ माइल करेगा, लेकिन अगर हमने बुरा दोस्त बना लिया तो फिर वो हमें हमारी तबीयत को बुराई की तरफ माइल करता जाएगा। इसी तरह मतलब कि अच्छी किताबें पढ़ने से हमारा ज़ौक़ भी अच्छा होता है और हमारे अफ़ाल भी अच्छे होते हैं, और बुरी किताबें हमारी तबीयत को बुराई की तरफ ले जाती हैं। वेरी सिंपल।
آپ موبائل کھولتے ہیں، موبائل پہ آپ نے یوٹیوب کھولے اور یوٹیوب پہ جا کے نا آپ یقیناً مطلب کچھ تو ہوتی ہے نا وہاں پہ ریل چل رہی ہوتی ہے، اس ریل کو بھی بیٹا آپ اپنے ذوق کے مطابق منتخب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ریل وہاں پہ جو چل رہی ہے تو اسے دیکھ کے آپ نے کر لیا، ایسا نہیں ہے، اپنے ذوق کے مطابق ہے۔ مگر کوئی موسیقی کا ہے دیوانہ تو اس نے موسیقی کا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی موویز کا ہے، اور موویز میں بھی مطلب کہ جو بیڈ موویز ہوتی ہیں ان کا، تو بہرحال موویز سے مجھے نا ایک زبردست قصہ یاد آ رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کے ساتھ اسے بیان نہیں کریں گے، وہ کسی اور کلاس کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کتابوں کے انتخاب میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور دوستوں کے انتخاب میں بھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہمارے پاس ہے کسی مفکر کا قول۔ کسی مفکر نے بھلا کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کچھ کتابیں محض چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ نگلنے کے لیے، اور کچھ صرف ایسی ہوتی ہیں جنہیں چبا چبا کر کھانا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی قسم کا خیال اپنے ایک لیکچر کے دوران کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایسی کتاب صدیوں بعد وجود میں آتی ہے جس کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ وہ مفکر پاکستان گزرے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان کی بات غلط ہو، پڑھنے کے قابل ہو؟ جی بیٹا، اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے کر لینا ہے قرآن مجید ایک ایسی آفاقی اور دائمی کتاب ہے۔ یہ زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے، یعنی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ بلند کے بعد ہم لوگوں نے یہ شعر کرنا ہے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پہ نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہے یہی میری پسندیدہ کتاب ہے آئندہ سطور میں۔ آئندہ سطور سے مراد ہے اگلی جو سطریں لکھی گئی ہیں، لائنیں لکھی گئی ہیں، ان میں واضح کرنا ہے کہ میری پسند کی وجہ کیا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پسند کرا اور یہ کتاب کن موضوعات کی حامل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں کی جائے یا کروں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اقبال نے امت مسلمہ کو تلقین کی ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں انہیں عزت بھی ملے، انہیں احترام کی نظروں سے بھی دیکھا جائے، تو پھر انہیں ایسا کرنا ہوگا کہ انہیں زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لینی ہوگی اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ جیسے وہ خود ہی فرماتے ہیں نا، قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یعنی کہ نیا کردار۔ پرانا کردار تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اخلاق کی پستی ہم میں آ گئی ہے، معاشرتی بگاڑ کا شکار ہم خود ہو رہے ہیں، تو سبب بھی بن رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے کہ عطا جدت کردار، یعنی ہمیں نیا کردار عطا ہو جائے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رشد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے، اس میں ہر طرح کے ہر قسم کے انسانوں کے لیے فلاح بھی ہے، اصلاح بھی ہے، اس میں ہر طرح کے اصول بھی بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ نا ہر طرح کے اصول بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا یہ شعر ہے، یہ دیکھیں جو شروع میں نے بولا تھا، فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہے قرآن مجید میں جو بھی اصول بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کر کے عرب قوم جو کہ نزول قرآن سے پہلے تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی، انسانیت کے اعلیٰ درجے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی۔ اس نے کیسر و کسریٰ کی شہنشاہت یعنی کہ بادشاہت کو ختم کر کے بہترین اس معاشرے اور عظیم ترین اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی ہے۔ بقول شاعر کیا کہتے ہیں مولانا حالی، کہتے ہیں عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا نہ بیڑے کو موج بلا کا،
رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ بیڑے کشتی کو کہا ہے، اور موج بلا سے مراد ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو کشتی کا جو ملحہ ہے نا وہ یقیناً اس طوفان کی وجہ سے اپنے بیڑے یعنی کہ کشتی جو ہے، بڑی کشتی جو ہوتی ہے، اس کو کے لیے تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ طوفان اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں توریت، انجیل، زبور ایک خاص قوم یا کسی خاص علاقے کی طرف تھی، لیکن قرآن مجید چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس لیے یہ پوری انسانیت کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ ہدایت کے بعد ہم لوگوں نے کیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے یہ لائن کی، لائن کو ایڈ کرتے ہی فوراً ہم نے لکھا، کیا لکھیں سرکار کی شان میں، سب تو لکھ دیا خدا نے قرآن میں۔ ہر ملک کے اس کی تعلیمات ہر دور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری بھی ہیں، اس لیے ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ کتاب میرے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خالق کائنات کا کلام اپنی مخلوق کی ضروریات، تقاضوں، نفسیات سب کو اللہ بہتر جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ کلام نازل کیا۔ تسلیم شدہ امر ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کا اوپر تذکرہ آ چکا ہے، نازل ہوئی ہیں، ان کی عبادات میں وقت گزرنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ 1500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اوکے بیٹا، اس کے بعد ہے اس صورت میں یہ ویسی ہی موجود ہے جیسے کہ پہلے تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ اگر وہاں پہ آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو ادھر کر لیں وہی شعر۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک نقطے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ پورے وثوق کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں خالص اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ، بے شک یہ نصیحت ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ یعنی کہ نگہبان ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس اعتبار سے یہ ادبی شاہکار ہے۔ اس میں پہاڑوں کا جلال، سمندروں کا تلاطم، دریاؤں کی روانی، بجلی کی تڑپ، جواہرات کا مرصع کاری ہونا، عربوں کا اپنی خطابت، شعر و شاعری پر بڑا فخر و ناز تھا اور وہ اپنے مقابلے میں دوسرے ملکوں کو ہی سمجھتے، انہیں عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ لیں جناب، اسی کے ساتھ آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ اس کتاب کو کیا کہتے ہیں، اس عجم کا مطلب ہے گونگا۔ وہ تھا نا آخری خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس سے پہلے ہم نے اجمی بھی پڑھا، اس سے پہلے ہم نے عربی پڑھا، لیکن عجم کا مطلب آج پتہ چلا ہے، اجمی کا اور عجم کا۔ فصاحت ہے، بلاغت ہے، سب کے سامنے وہ جو عرب کے لوگ تھے، شاعر تھے، شاعری کرتے تھے، خطابت کرتے تھے، سارے کے سارے گونگے بہرے ہو گئے۔ قرآن نے جب چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت بھی لا کر دکھاؤ تو عرب کے تمام تر لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہ لا سکے نہ سو سکے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا، بلا شبہ یہ کلام الہی ہے، اور آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ قرآن مجید خالص اللہ کی کتاب ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، ظاہر ہے مخلوق اپنے خالق کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس میں لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا کہ عرب کے ایک بڑے شاعر لبید جن کا نام تھا، انہوں نے دیکھا تو دریا حیرت میں یعنی غوطہ زن ہو گئے حیرت میں، اور وہیں دیوار پر لکھ دیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں یا تو اخلاقی تعلیمات پر ہوتی تھی یا مناجات یعنی کہ حاجتوں پر مشتمل، حاجات کا اس میں ذکر ہوتا ہے، یا دعاؤں یا فقہی مسائل پر۔ فقہی سے مراد ہے جو دانائی اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں ان پر مشتمل تھی، ان کا مجموعہ تھی، ان میں صرف عقائدی یا تاریخی واقعات ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس کے ہر پہلو میں انسان کے لیے روشنی ہے،
اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، عقائد و اعمال بھی ہیں، اور تاریخ انسانی کے اہم واقعات بھی اس میں جا بجا ہیں۔ تاریخ انسانی کے اہم واقعات سے مراد یہ ہے کہ جیسے پچھلی امتیں گزری تو ان پر جو جو کتابیں نازل ہوئی وہ ان سب کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے، جب ہم سورہ نمل کو پڑھتے ہیں تو اس میں کس کی ساری تاریخ بتائی جا رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ یوسف تو اس میں بھی جو تفسیر موجود ہے وہ بھی تاریخی واقعہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ مطلب تاریخ سے مراد یہ ہوتا ہے نا جو گزر چکے ہیں، تو اس میں ہے اس کا ہر ایک جواب، ہر ایک چیز کا جواب بھی ہے اس میں۔ قرآن مجید نے انسانیت کو صحیح مقام بخشا، بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام، حریت و مساوات کا درس، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، سارا فرق جو بھی تھا حسب کا، نسب کا، بنیاد کا، معاشرے کا، سارا مٹا دیا ہے، اور صرف کیا ہے؟ تقوی اور خوف خدا پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس نے حضرت عمر پر اتنا اثر چھوڑا، جو اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتے اور ان کی جھڑکیاں کھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ یہاں پہ نا خطاب لفظ استعمال ہوا ہے، تو ادھر سے بیٹا یہ آپ نے مضمون میں تو ایڈ نہیں کرنا، البتہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا بنتا ہے اور میں کر رہی ہوں۔ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں اگر فرق پوچھا جائے یا یہ پوچھا جائے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب کون تھے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اب تو چونکہ یہاں پہ موجود ہے تو آپ کہہ دیں گے حضرت عمر ہی عمر بن خطاب ہے، تو پھر بھائی عمر بن حشام کون ہے؟ اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی یاد کر لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے لیے دعا کرتے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم سب نے پڑھا ہے کہ پھر عمر بن خطاب کے لیے دعا قبول ہوئی۔ یہ دعا کیوں قبول ہوئی یہ بھی منطق آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ خیر سوچئے گا ضرور جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ اور ان کی جھڑکیاں کھاتے پھر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ یہ وہی عمر ہے جنہوں نے نہ صرف اسلامی مملکت کو توسیع دی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان کے بارے میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، توسیع دی اور اسے مستحکم کیا، بلکہ اسلامی سلطنت کا ایسا نظام قائم کیا جو رہتی دنیا تک قائم ہے اور عمدہ مثال ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، گر تو می خواہی مسلماں زی ستن نشتے ممکن جذبہ قرآن جستن، یعنی اگر تم ایک مسلمان کی زندگی جینا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے، جو لوگ قرآن تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ دیکھنے میں بالکل سادہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے افکار، ان کے اذکار، ان کی باتیں یعنی کہ گفتگو اور ان کے اعمال اور ان کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ٹھیک ہے جی، یہ مکمل ہوئی۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔